अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज जुमेरात है 26 मार्च 2026, जब बल सुबह खुसूसी व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मुज़ाकरात की कहानी जो ईरान अमेरिका के बीच थी वो तो लम लेट हो गई, तकरीबन ख़त्म हो गई। अब अमेरिका ज़मीनी फ़ौज उतारने के मिशन पर गामज़न है। ईरान ने तैयारी मुकम्मल कर ली है और खलीजी ममालिक जो इस खित्ते में मशरक़ वस्ता के दोस्त अरब ममालिक हैं, वो अमेरिका को वार्निंग दे रहे हैं कि अगर आपने फ़ौज उतारी तो बेपनाह कैजुअल्टीज होंगी अमरीकी फौज की, क्योंकि ईरान ने बंदोबस्त कर लिया मुकम्मल। ये मुज़ाकरात की कहानी लमलेट या ख़त्म क्यों हुई? 48 घंटे पहले ईरानियन एक जिम्मेदार शख्सियत को एक अहम फ़ोन कॉल आया, एक बड़े अहम मुल्क की शख्सियत की जानिब से, जिसके बाद ईरान डट गया। इसका इजहार मैंने अपने एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर कर रखा है। अमरीका अब ज़मीनी फ़ौज उतारता है तो किस अरब मुल्क के रस्ते से वो फ़ौज उतारेगा और किन जज़ायर पर उतारने का इरादा रखता है? ईरान की तैयारियां क्या हैं? ईरानी हुकाम इस बारे में क्या कह रहे हैं? और रात गए मैंने देखा कि अमेरिका और इसराइल ने मशहद, जो ईरान का एक अहम तरीन शहर है, वहाँ बेपनाह हमले किए और एक खदशा है कि वहाँ ईरान की मौजूदा क़यादत में से अक्सर लोग मौजूद थे। मुज़ाकरात क्यों पाया तकमील तक नहीं पहुँच सके? 15 निकात थे क्या? ईरान ने जवाब में 8 निकात क्या पेश किए? अमेरिका बहैसियत सुपर पावर अगर यहाँ से यूं मुज़ाकरात के ज़रिए या ईरानी बातें मानने के बाद निकलता है तो वो सुपर पावर नहीं रहता। ये असल मसला है। इनके कमेटी होती है अमेरिकी कांग्रेस की, उसकी ब्रीफिंग रात के जब हुई तो वहाँ से खातून निकली जो नॉर्थ कैरोलिना की थी। उन्होंने बताया, वो खुद रिपब्लिकन है, उन्होंने तस्दीक की कि अमेरिका ज़मीनी फ़ौज भेजना चाहता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी रियासत के जो जवान बच्चे हैं वो इराक जंग की तरह ईरान में ईंधन बने। उससे तस्दीक हुई कि गड़बड़ है। आइए कहानी शुरू करते हैं। जो इनके स्पीकर हैं ईरान के, बाकिर कालिबाफ साहब, ये बड़ी जिम्मेदार शख्सियत है। इन्होंने कल रात 10:54 पर एक ट्वीट किया और इन्होंने कहा, हमारे पास मालूमात हैं कि इलाकाई मुल्कों के ताउन से ईरानी जज़ायर पर कब्जा करना चाहता है अमेरिका। हमारी तमाम हरकत पर नज़र है। लाइन क्रॉस की अगर अमेरिका ने तो तबाही और बर्बादी उनका मुंतज़र होगी, और जो ये ममालिक जिनके ज़रिए अमेरिका यहाँ आना चाहेगा उनके तमाम अहम इंफ्रास्ट्रक्चर हम तबाह कर देंगे। अब ये बात ज़हन में रखें कि जो अमरीकी दिफाई निज़ाम है, पैट्रियट मिसाइल या थार्ड सिस्टम, वो सिर्फ उन्हीं जगहों पे नस्ब हैं जहाँ दारुल हुकूमत हैं या जहाँ अमरीकी एयर बेसेस या नेवल बेसेस हैं, जो कि कोई 17 करीब हैं मशरक़ वस्ता में। तो दीगर जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी पानी साफ़ करने वाले प्लांट, डिसैलिनेशन प्लांट या गैस के या तेल के कुएँ या रिफाइनरीज़, वो महफूज नहीं है। यही वजह है कि ईरान कामयाबी से तमाम मकासद पर, तमाम अहदाफ पर टारगेट करता रहा है। ये जब उन्होंने बाकिर साहब ने ये ट्वीट किया तो लोगों ने बहुत पूछा कि असल में अमेरिका किस इलाके से, किस जजीरे पर कब्जा करना चाहता है। तो सादा सी बात जो मुझे समझ आई, क्योंकि एक अरसे से जंग की हम कवरेज कर रहे हैं, इस खत्ते को देख रहे हैं, तो मैंने देखा जो जजीरा खर्ग है, जहाँ से 90% ईरान का तेल दीगर ममालिक को जाता है, छोटा सा जजीरा है, उस जजीरे के करीबी तरीन जो मुल्क है वो है कुवैत। कुवैत छोटा सा मुल्क, और वहाँ भी अमरीकी बेसेस हैं। वहाँ एक अमरीकी बेस है जो बिलखुसूस ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स के लिए बनी हुई है, यानी मखसूस जो हेलीकॉप्टर्स हैं जिसके ज़रिए हेलीकॉप्टर उड़े तो जो पैराट्रूपर्स हैं या जो एसएसजी कमांडोज़, माफ़ कीजिएगा, जो रस्से के ज़रिए नीचे उतर सकते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ रहा हो, तो वो बेस सिर्फ कुवैत में है, इस इलाके में। तो 185 किलोमीटर दूरी पर, और वहाँ पे ये बेस बनाई ही इसी मकसद के लिए की थी। तो उसका जब मैंने जायज़ा लिया, मुतालिया किया, तो मालूम हुआ ये वो मुकाम हो सकता है, या फिर दीगर बेसिस के ज़रिए भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुवैत मेरी नज़र में वो वाहिद जगह है जहाँ की हेलीकॉप्टर बेस यूज़ होगी और वहाँ से फ़ौजी यहाँ पहुँचेगी। सेंटकॉम ने एक रिपोर्ट जारी की जो कि अल जज़ीरा के कॉरेस्पॉन्डेंट ने तस्दीक की कि बहसीत मजमूई को 50,000 के करीब अमरीकी फ़ौजी इस खित्ते में मौजूद हैं, और 3,000 जो इजाफी मरीन्स हैं जिनका ताल्लुक 82 में उनके जो एयरबोर्न यूनिट है खुसूसी, जो कि हंगामी सूरत हाल में किसी भी जगह दुनिया में उतरता है, वो बना ही इसीलिए है। उनके 3,000 इजाफी मरीन्स जो हैं उनको भी तैनात कर चुका है अमेरिका इन मुज़ाकरात की नाकामी के बाद। अच्छा, ये अगर कुवैत से 185 किलोमीटर दूर बेस के ज़रिए, हेलीकॉप्टर के ज़रिए ये उतरते हैं अमरीकी मरीन्स जज़ीरे में जिसका नाम खर्ग है, या अबू मूसा एक और जज़ीरा है करीब, तो क्या होगा? तो ये है कि ईरान ने अपना दिफाई निज़ाम, एयर डिफेंस सिस्टम, और बिलखुसूस असल बात यह है कि जो बारूदी मवाद है, सुरंगें हैं, उसका एक तवील और देरपा बंदोबस्त वहाँ कर रखा है। इसीलिए जो मशरक़ वस्ता के अक्सर ममालिक हैं, जो अमरीकी इत्तेहादी हैं, उन्होंने अमरीकी एजेंसियों को इत्तला दी कि अगर आपने फ़ौजी उतारे तो ये बारूद का ढेर जो है उसमें ये खाक बन जाएंगे।
احتیاط کریں. لیکن اب یہ ضد ہے ٹرمپ کی کہ مذاکرات مینو نہ کی تھی، انکنڈیشنل معافی نہیں مانگی، میرے مطالبات مانے نہیں ہیں. تو اب چودھری کی جو پگ ہے اس کا مسئلہ ہے، اس پگ کو شملہ اونچا رکھنے کے لیے یہ حملہ کریں گے، لازمی کریں گے، اور اس کی پھر قیمت بھگتنی پڑے گی. اسی لیے یہ جو نینسی میس ہیں ریپبلکن، انہوں نے کہا کہ میں جو ہاؤس کی آرمڈ سروس کمیٹی ہے وہاں سے ہو کے آئی ہوں. رات کی انہوں نے ٹویٹ کیے اور میں نے بریفنگ لی ہے. اس بریفنگ بتایا گیا کہ فوج اب جا رہی ہے ایران میں، اور وہاں مجھے بتایا گیا کہ 3,000 اضافی جو مرینز ہیں ہمارے 82 میں ایئر بون یونٹ کے، وہ وہاں تعینات کیے جا رہے ہیں. لیکن میں نہیں چاہتی کہ جنوبی کیرولائنا جہاں سے اس کا تعلق ہے، میں نے پہلے نارتھ کا، تو جنوبی ساؤتھ سے آئیے، کہ وہاں کے جو بچے ہیں میرے ریاست کے، وہ عراق جنگ کی طرح وہاں پہ جاں بحق ہوں. میں یہ نہیں چاہتی. اس سے ثابت ہوا کہ اگر خود اس کی پارٹی کی ایک سینیٹر جو ہے یا کانگریس وومن وہ یہ بات کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے پلاننگ از گوئنگ آن. اور اس کا دوسرا ثبوت جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہے کیرولائن، اس نے جو بات کی 15 نکات کے اوپر، اس نے کہا قیاس آرائی ہے، پھر اس نے کہا ٹرمپ آپ کے اوپر قیامت برپا کر دے گا، ٹرمپ کی آپ نے بات نہیں مانی. تو عجیب و غریب رد عمل تھا. وجہ یہ تھی کہ ایران نے جو 15 نکات تھے وہ مسترد کیے تھے، اور ایران نے یہ بھی اعتراف کیا کہ پاکستان اس میں سہولت کار تھا. پاکستان کا انہوں نے اعتراف بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ دوست ممالک کے لیے آبنہ ہرمز کھلی ہے، جس میں روس ہے، چین ہے، انڈیا ہے، عراق ہے، اور پاکستان ان کے لیے ہم ان کے شپس کو جانے دے رہے ہیں. اور اعتراف کیا کہ پاکستان نے رابطہ کاری کی. میں نے کل شام کے ویلاگ میں عرض کیا تھا کہ پاکستان ثالث نہیں سہولت کار ہے. یہ اعتراف ایران کر رہا ہے، اس کا ثبوت بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے. لیکن ایران نے یہ جو 15 نکات تھی یہ مسترد کرتے ہوئے 8 نکات جواب میں رکھے. وہ 8 نکات بیان کرنے سے پہلے جو میں نے پہلے عرض کی کہ ایران بحیثیت مجموعی اس جنگ میں جو اس نے پرفارم کیا وہ بھی کافی زیادہ اہم ہے ڈٹے رہنے کے لیے. لیکن کچھ اسٹریٹجک اور معنی خیز ٹیلی فون ہوتے ہیں جو آپ کے دوست ممالک یا آپ کے حامی آپ کا حوصلہ ولولہ تگڑا کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جب یہ مذاکرات کا طبل بجا کہ جی مذاکرات شروع ہو گئے، شخصیات اسلام آباد پہنچیں گی، ایران بھی ولنگ ہو گیا، 15 نکات ہیں، اور امریکہ ولنگ ہے، 5 روزہ سیز فائر بھی کر دی ہے، تو اس کے بعد یعنی کوئی 48 گھنٹے پہلے چینی جو وزیر خارجہ ہیں ان کا فون گیا عباس عراقچی صاحب کو. اس فون کا جو متن ہے جو میڈیا پہ جاری کیا گیا انٹرنیشنلی، وہ یہی تھا کہ جی تشویش کا اظہار کیا، افسوس کا اظہار کیا ہلاکتوں پہ، شہادتوں پہ، جنگ ختم ہونی چاہیے اور مذاکراتی عمل ہونا چاہیے. جب بھی ایسی اسٹریٹجک کالز ہوتی ہیں تو اس کا جو متن ہوتا ہے، مفہوم ہوتا ہے میڈیا کے لیے، وہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، رسمی سا. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا، جنگ بندی کی اہمیت پر زور دیا، شہادتوں پر افسوس کا اظہار کیا، ویسے تو مجموعی جو صورتحال ہے اس پر بڑی فکر مندی کا اظہار کیا. یہ جملے لکھے پڑے ہوتے ہیں. لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس کال سے پہلے ایران کی جانب سے، خطے کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے بڑے پازیٹیو تاثرات تھے کہ جناب اسلام آباد وینیو بنے گا، جے ڈی وینس اور دیگر آئیں گے، اسپیکر صاحب جو باقر کالیباف ہیں یہ بھی آئیں گے اور بات چیت ہوگی، ترکیہ بھی آن بورڈ ہے، مصر بھی اور اردن بھی. یہ آپ سب کے سامنے تھی یہ صورتحال. لیکن مجھے یہ لگتا ہے حیثیت صحافی کہ یہ وہ فون کال تھی جس کے بعد ایران پر کھڑا ہوا کہ نہیں صاحب ایسے نہیں ہے، غیر مشروط ہتھیار نہیں ہم ڈالیں گے یا غیر مشروط ہتھیار نہیں ڈالیں گے. اب بات ہوگی ہماری مرضی کے اوپر. اور بات یہ ہے جو ان کے 8 مطالبات میں تگڑے مطالبات، یعنی وہ ایران جو اس جنگ سے پہلے کو 90% باتیں مان چکا تھا امریکہ کی اور عالمی برادری کی، اس کو آپ نے مجبور کیا کہ وہ اس نہج تک جائے. اب انہوں نے پھر 8 جو مطالبات رکھے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ کے 15 مطالبات تو ہیں اپنی جگہ، لیکن ہمارے مطالبات یہ ہیں. یہ پہلا موقع ہے کہ ایران کھڑا ہوا. پہلے ایران سرنڈر کرتا تھا، اچھا چلیں یورینیم افزودہ کم کر دیتے ہیں، جوہری ہتھیار نہیں بناتے، بیلسٹک میزائل کی رینج کے اوپر بعد میں بات کر لیں گے. لیکن اب کیا ہوا؟ اب ایران نے کہا کہ جنگ آپ ختم کریں گے، مکمل سیز فائر کا اعلان کریں گے، مستقبل میں حملہ نہیں کریں گے اس کی گارنٹی دیں، اور زرترافی جو نقصان ہوا اسے کمپنسیٹ کریں گے. آبنہ ہرمز پر کنٹرول جو ہے ایران کا زمینی اور جغرافیائی طور پر اس کا اعتراف کریں گے، اور پھر جو گزرگاہ چلانے کا حق ہے وہ تسلیم کریں گے کہ ایران کے ساتھ چونکہ یہ پڑتی ہے اسٹریٹ آف ہرمز، اور پھر وہاں سے ٹرانزٹ فیس بھی ہم وصول کریں گے جو وہ کہتے ہیں اب یوان میں، چینی کرنسی میں ہم وصول کریں گے. ایک نیا یوان میں فیس وصول کرنے کا مطلب ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں ایک نئی کرنسی مارز وجود میں آ چکی ہے. اس لیے میں نے کہا نا کہ وہ اس فون کال کو ایزی نہ لیں، وہ بڑی معنی خیز فون کال ہے. اور 7ویں بات یہ کہ بیلسٹک میزائل پر کوئی قدغن نہیں ہوگی کہ اس کی رینج یا اس کی صلاحیت کم ہم نے کرنی ہے. اسی کی بیس پر تو ایران ابھی تک قائم رہا ہے. اور اگلی بات کہ امریکی بیسز کا خاتمہ. یہ سب سے اہم نقطہ جو ہے 8واں، کہ اس خطے میں مشرق وسطیٰ میں 17، 18، 19، 20، 21 بیسز ہیں، قطر میں، کویت میں، بحرین میں، سعودی عرب میں، یو اے ای میں بے پناہ، وہ ختم کریں یہاں سے.
اور اس کا پہلی بار ایران نے ببنگ دوہل اعلان کیا ہے کہ آپ یہ بیسز ختم کریں. ان بیسز کے خاتمے کا یہ شرط سے ایران پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. تو وہ ایران جو ایک کمزور حیثیت میں پہلے بات کرتا تھا ایٹمی توانائی ایجنسی کے ذریعے، دوست ممالک کے ذریعے، اب وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ بات کر رہا ہے اور یہی سپر پاور کو سب سے زیادہ ہانٹ کر رہا ہے. اچھا، اب ایران نے بدلے میں نے جو کہا نا کہ اگر جزائر پر ان کی فوج اترتی ہے تو تباہی اور بربادی کا جو انتظام انہوں نے کر رکھا ہے، ساتھ انہوں نے ایک اور وارننگ دی ہے جو اہم ہے کہ بحرین اور یو اے کی جو کوسٹ لائن ہے، جو ساحلی علاقے ہیں، انہوں نے کہا وہ بھی پھر ہمارے نشانے پر ہوں گے. انفراسٹرکچر اور دیگر چیزیں تو ہم تباہ کریں گے، لیکن یہ دو ممالک، ان کے جو ساحلی پٹیاں ہیں وہ بھی قابل استعمال نہیں رہیں گی. ایک ایرانی ذمہ دار کو میں دیکھ رہا تھا، تجزیہ نگار، جو کہ ظاہری بات ہے حکومت سے اس کی بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو اس نے ایک جگہ یہ بیان کیا ہوا کہ ہم یہ جو کامی کازی ڈرونز ہیں، شاہد نامی ڈرون جو اس کا نام دیا ہوا ہے، وہ ہم دن میں روزانہ 400 ڈرونز تیار کر سکتے ہیں. لیکن ابھی تک ہم نے 26 دنوں میں صرف 3000 ڈرونز کا استعمال کیا ہے، یعنی 7 8 10 ڈرونز ڈیلی. تو ابھی ہم نے ایپیٹائزر کا پیش کیا ہے ان ممالک کو جو ہم پہ حملہ ور ہوئے ہیں. مین کورس، مین میل ابھی باقی ہے. اچھا جی، اب جو ان کی ترجمان تھی امریکہ کی، اس نے کہا کہ ٹرمپ جو ہے وہ پرپیئر کر رہا ہے ٹو انلیش ہیل، قیامت برپا کرنے کے لیے اب وہ تیاری کر رہے ہیں. مذاکرات اپنی جگہ. تو خواجہ آصف صاحب کو میں ٹویٹ رات کو پڑھا، وہ فرما رہے تھے کہ دیکھیں نا جی، آبنہ ہرمز جو ایک زمانے میں کھلی ہوئی تھی، اب ساری صورتحال وہاں پہ آن پڑی ہے کہ آبنہ ہرمز کھلوانی ہے. وہ اب بند ہے. وہ پہلے کھلی تھی، جنگ کے بعد بند ہوئی، تو اب وہ کھلوانے کے اوپر اتفاق ہو رہا ہے یا اس کے اوپر نقطہ اڑا ہوا ہے کہ یہ کھلوانی ہے. وہ ایک المیہ کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اب ترجمان جو ہے امریکی حکومت کی، وہ فرما رہی تھی محترمہ کہ ایران نے جنگ میں شکست تسلیم نہ کی تو امریکہ سب سے بڑا حملہ کرے گا. عباس عراقچی صاحب نے پھر ٹویٹ کیا کہ وہ امریکہ جو ہم سے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کا کہا کرتا تھا، اب وہ مذاکرات کی آپشنز ہمیں دے رہا ہے. تو اس سے آپ سمجھ جائیں کہ کون کہاں کھڑا ہے. دوسری بات جو میں نے آپ سے کرنی ہے وہ مشہد کی ہے، جہاں سے مجھے افسوسناک خبریں رات گئے پہنچی ہیں، کیونکہ امریکہ اسرائیل نے بڑے خوفناک وہاں حملے کیے ہیں. اطلاع ہے کہ وہاں پہ ایرانی قیادت موجود تھی. اب دن چڑھے اس کا اعلان ہوگا کہ صورتحال وہاں پہ ہے کیا. یہ جو میں نے کہا نا کہ 50,000 امریکی فوجی بحیثیت مجموعی مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں، تو سینٹ کام کے توسط سے جو الجزیرہ کے کورسپونڈنٹ نے خبر رات کو بریک کی، وہ بتا رہا تھا کہ یہاں پہ 200 سے زائد جنگی طیارے بھی امریکہ کے موجود ہیں اس خطے میں مختلف بیسز کے اوپر، اور 2 ایئر کرافٹ کیریئر یعنی بحری بیڑے جنگی جو ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہیں. ایک سی این این کی رپورٹر ہیں جو پینٹاگون اور سیکیورٹی کو کور کرتی ہیں، ان کا نام ہے نتاشا برٹانڈ. انہوں نے کہا کہ حالیہ ہفتوں میں ایران نے اس ساری صورتحال کے پیش نظر مستقبل کی تیاریاں کی ہوئی تھیں، مستقبل کے اوپر ان کی نظر تھی. تو انہوں نے اپنے تمام جزائر یا تمام ایسی تنصیبات جہاں پہ فوج اتر سکتی ہے، وہاں پہ فوج اترے تو اس کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے، اس کا انتظام مائنز کی صورت میں کر رکھا ہے. اور جو خلیجی ممالک ہیں وہ صرف اس بارے میں جانتے ہیں، جنہوں نے امریکہ کو بار بار رپورٹ کیا کہ میسو کیجویلٹیز ہو سکتی ہیں. اب میں دیکھ رہا تھا کہ عباس عراقچی صاحب مزید کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو آبنہ ہرمز ہے یہ صرف دوست ممالک کے لیے کھلی ہے، اور وہ لوگ جو ہم پہ حملہ ور ان کے لیے کھلی نہیں ہے. روس، بھارت، عراق، پاکستان اور چین، ان کے لیے کھلی ہوئی ہے. عباس عراقچی صاحب نے یہی کہا کہ امریکی پیغامات ہمیں موصول ہوئے ہیں، لیکن فی الحال مذاکرات کا امکان نہیں، نہ ارادہ ہے. مذاکرات کی کہانی صرف اتنی سی تھی کہ یہ 4 ممالک اکٹھے ہوئے، پیش رفت جاری تھی. سعودی عرب بھی چاہتا تھا، پاکستان بھی چاہتا تھا، پاکستان کا موطرف ایران بھی رہا، سعودی عرب بھی، امریکہ بھی. تو پاکستان میں نے عرض کی تھی کہ سہولت کار ہے، ثالث نہیں ہے، اور اسی کی بیس پہ یہ توقع تھی کہ شاید ایران اگر مانتا ہے کہ ہاں مل بیٹھتے ہیں تو پھر اسلام آباد میں نشست لگے گی. تو وہ کہانی اب گول ہو چکی ہے فی الحال. اس کے باوجود کہ رات گئے کچھ اکاؤنٹس اور کچھ صحافی دعویٰ کر رہے تھے کہ جے ڈی وینس چل پڑے اور وہ پاکستان پہنچیں گے اسلام آباد، اور پھر ایرانین وفد کا انتظار رہے گا. میری رائے اس سے اب مختلف ہے، کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کل جو ہاؤس کی آرمڈ سروس کمیٹی کا اجلاس ہوا امریکہ میں، اس میں جو خاتون نینسی میس ہیں، جو انہوں نے آ کے اعلان کیا، جو بات کی، وہ معنی خیز اور بتانے والی ہے. اور پھر ایک سادہ سی بات ہے نا، سادہ سی بات سمجھیں، یہ چودھری کا شملہ جب تک اوپر نہ ہو اس کی چودراہٹ قائم نہیں رہتی. تو اس نے اب اس چودراہٹ کو قائم کرنے کے لیے مزید بے وقوفیاں کرنی ہیں، ایگزٹ مانگ رہا ہے، اور اس کے سلسلے میں وہ ایک آخری حربہ بھرپور حملہ کرنے کی کوشش کرے گا. مجھے آنے والے دنوں میں تباہی، قیامت اور پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ، فوڈ راشننگ کا معاملہ، مشرق وسطیٰ کی مستقبل بالخصوص، کئی سوالات اس پہ کھڑے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس بیچ میں نکیل ڈالنے والا کوئی نہیں
ماں سوائے ایران کے ریزولو کے جو ابھی تک قائم اور دائم ہیں، کسی وجہ سے قائم اور دائم ہیں، اپنے بل بوتے پر، اپنے ریزولو پر، اپنی شہادتوں پر اور کسی فون کال کی وجہ